पाकिस्तान के सियासी हालात इस वक्त ऐसा लगता है कि 9 मई के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और वाकई 9 मई का जो सानहा हुआ पाकिस्तान में, उसके करने वाले, उसकी मंसूबाबंदी करने वाले वो इतनी आसानी से बच नहीं सकते। और ये बड़े वाज़ेह तौर पर पैगाम सामने आया है आर्मी चीफ की तरफ से, जो कि कहते हैं कि 9 मई के हमले के मंसूबा साजों से किसी किस्म की डील नहीं हो सकती। तो वो जो पिछले कई सारे दिनों से मुख्तलिफ बातें हो रही थी कि गालिबन डील कोई शायद हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, कोई मुज़ाकरात हो जाए, कोई सालिसी का किरदार अदा कर दे, तो उसके ऊपर तो बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ के इस बयान ने एक क्रॉस लगा दिया है। हुकूमत ने 9 मई की तहकीकात के लिए जल्द कमीशन बना देगी। कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर क़ानून मौजूद थे और उन्होंने ये बताया, और साथ साथ ये भी बताया उन्होंने, क्योंकि लोग भी अब ये सवाल कर रहे हैं कि 9 मई का हमला हुआ पूरा 1 साल हो गया, और 1 साल के बाद भी नताइज जो है, सज़ा देनी है नहीं देनी, वो नताइज क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अब जो कमीशन की बात हो रही है, वज़ीर क़ानून कह रहे हैं कि जल्द वो कमीशन भी तश्कील पा जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को देखते हैं तो वो किसी भी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन की बात होती है, तब भी PTI की तरफ से मौक़िफ़ आता है कि हम इसे नहीं तस्लीम करेंगे, और आगे ये भी देखना पड़ेगा कि कमीशन बन जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद इस पर पोजीशन क्या होगी। आया वो उस कमीशन के साथ तहकीकात को कबूल करेंगे भी या नहीं करेंगे। अब सवाल यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अवाम, पाकिस्तान की अवाम 9 मई के वाक़े के ऑब्वियसली खिलाफ है। कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं समझता, ये नहीं चाहता कि जो कुछ 9 मई के रोज़ पाकिस्तान में हुआ वो होना चाहिए था। कोई भी इसे सही नहीं समझता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूलियत पर पहुंची। अब ये मकबूलियत कैसे हुई, फायदा कैसे पहुंचा, इस पर भी आज जरा प्रोग्राम में बात करेंगे। सवाल उठाएंगे कि आया क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वाज़े तौर पर हम उनकी वो जिस तरह से एक्टिव सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक्टिव किरदार उनके रहनुमा अदा करते हैं, क्या वो मकबूलियत की वजह बनी, या फिर मौजूदा हुकूमत की और पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचा गई। मज़ाहमत से अवामी मकबूलियत में कमी होती है या फिर इजाफा होता है। आज के जो मेहमान होंगे हमारे साथ, उनसे इस पर भी बात करेंगे। साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, इनको बैकडोर मुज़ाकरात का टास्क मिल गया है। किससे मुज़ाकरात का टास्क मिला है? अगेन ये सवाल सामने आता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की तरफ से ये कहा जा रहा था, शहरियार आफरीदी साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर ये कहा कि वो किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। PTI भी बार बार ये बात करती रही कि मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन किससे होने चाहिए, बड़ा वाज़े तौर पर कहते रहे। लेकिन फिर 2 रोज़ पहले जब DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तो उसके बाद PTI के ही रऊफ हसन साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं चाहते। इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ आपको बड़ा वाज़े तौर पर क्लियरली बता चुके हैं कि 9 मई के मंसूबा साजों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो फिर ये बैकडोर चैनल, बैकडोर राब्ते किसके लिए होंगे, आरिफ अलवी साहब को कौन टास्क दे रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा नैब अफसरान के खिलाफ कानून साजी की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। पंजाब में मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से PTI की मकबूलियत का झाग क्या बैठ जाएगा? ये हैं वो आज के अहम तरीन सवालात हमारे सामने, जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे उनसे हम पूछेंगे। नईम पंजोता साहब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ रज़ा हारून साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ साथ निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात के रहनुमा है, ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। नईम पंजोता साहब, ज़रा मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सर, सबसे पहले तो ये मुझे बता दीजिए कि इस वक्त बात आर्मी चीफ की तरफ से जो हुई, और 1 हफ्ता पहले तक आपकी पूरी पार्टी इस बात पर मिस्र थी कि अगर आप लोगों की मुज़ाकरात होते हैं, अगर आप लोग किसी से बात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इदारा है जिससे आप लोग बात कर सकते हैं। बल्कि आपके बानी ने तो एक 3 रुकनी कमेटी भी इनफैक्ट बना दी थी जो ये सारे मामलात देखेगी। लेकिन जैसे ही फिर हमारे सामने DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, तो फिर आपकी तरफ से एक और स्टेटमेंट उसके ऊपर आ जाता है कि आप ये सवाल उठाते हैं बाकायदा तौर पर कि ये मैंडेट तो इस्टेब्लिशमेंट के पास है ही नहीं। वो कौन होते हैं मुज़ाकरात करने वाले? सर देखिए, बहुत शुक्रिया जी किरण, आपने मुझे मौका दिया, यहाँ पर दावत दी। बात ये है कि अगर देखा जाए ना, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं।
آپ یہ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے، ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے اور ہم کسی کے غلام نہیں، برابری کی بنیاد کے اوپر امریکہ ہو یا کوئی بھی ہم تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ باہر سے کوئی انسٹرکشنز دے کہ اڈے اس کو دو، اس کو نہ دو، اس کے ساتھ بولو، اس کے ساتھ نہ بات کرو، یا آپ کا ملک کے اندر یہ وزیر اعظم ہوگا یا یہ وزیر اعظم ہوگا، تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ عمران خان کی حکومت رجیم چینج آپریشن کے ذریعے ہٹا دی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ خان صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کیسز بنائے جائیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ 200 کے قریب کیسز بنائے گئے۔ 9 مئی سے پہلے بہت سارے کیسز بن چکے تھے، اور 9 مئی کے بعد 9 مئی کے حوالے سے FIR درج تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ سارے کیسز 9 مئی کے بعد بنے، لیکن اس سے پہلے ہی بن چکے تھے، کیونکہ خان صاحب نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ کیسز میرے اوپر بنائیں گے۔ جو ہی کوئی کیس عدالت کے اندر آتا ہے، وہ نیچے ٹرائل کورٹ تو سزا دے دیتی ہے، لیکن جب ہائی کورٹ میں کسی جگہ کے اوپر آتا ہے سزا معطل ہو جاتی ہے، اور آپ کے سامنے واضح طور پر پروسیڈنگز مختلف چلتی رہی ہیں، جیسے سائفر کیس ہو جس میں عدالت نے یہ کہا کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ اوریجنل سائفر تھا تو 2 سال سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی تھی، 10 سال اس میں بھی سزا سنائی گئی۔ اس طرح سے کیسز بنائے گئے۔ اب اس کے اندر جب یہ سارے کیسز بنائے جا رہے تھے تو ایک چیز انہوں نے کرنی تھی جو کہ ہم کہتے ہیں کہ کس طرح سے پری پلان کیا گیا، کہ انہوں نے کہا جی کہ عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور عوام نکلے گی، عوام اس کے ساتھ، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ تو کیوں نہ کوئی ایسی چیز کی جائے۔ دیکھیں اس سے پہلے اگر دیکھیں 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا، بجائے یہ کہ جنہوں نے حملہ کیا ان کے اوپر FIR درج ہوتی، عمران خان صاحب کے اوپر اور تمام لوگوں کے اوپر درج ہو گئی 9 مئی کو۔ آپ یہ پوری ایک تاریخ بتا رہے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو مذاکرات کی بات آپ لوگوں کی طرف سے مسلسل کی جا رہی تھی کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، 3 رکنی کمیٹی بھی آپ لوگوں نے بنا دی، پھر اس کے بعد DGISPR کی پریس کانفرنس کے اینڈ بعد رؤف حسن صاحب یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات ہوں گے، اس کے علاوہ جو حکمراں جماعتیں ہیں یا جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو آپ لوگوں کی نظر میں وہ چور لٹیرے ہیں، ان سے تو آپ نے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ تو پھر یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے یا یہ ڈبل جو اسٹیٹمنٹس آپ لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کیا سمجھ نہیں آ رہے ہیں معاملات، یا پھر کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں یہ سوال کر رہی ہوں آپ سے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، آپ عمران خان صاحب کی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آپ نہیں دکھا سکتے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میں آرمی چیف سے یا DGISPR سے یا DGISI سے یا ان کے ساتھ ہی بات کروں گا، میں اور کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گا۔ ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ملک کے اندر، جنہوں نے جو کرپٹ اور جنہوں نے ہمیشہ سیاست صرف اس لیے کی ہے کہ وہ اپنے بینک بیلنس چدا دیں اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کل کا شبلی فراز کا بیان جو ہے آپ کے سامنے ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا ان کے ساتھ، ان کے علاوہ جی میں آپ سے کہہ رہی ہوں وہ خود تو اس وقت جیل میں ہے، لیکن ان کے میسیجز جو ہے وہ آپ لوگوں کے ذریعے ہی کنوے ہو رہے ہیں نا، اور یہ مذاکرات کی باتیں، مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے، کس سے کرنے ہیں، ہم بھی ملتے ہیں، ان کی بہنیں بھی بتا رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں ہم بھی ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ صحافی بھی ملتے ہیں، جو ان کا پیغام ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آیا تھا، آرٹیکل بھی ہے، تو کسی جگہ کے اوپر آپ دکھا دیں کہ ہم میں سے یا کسی صحافی نے یا کسی آرٹیکل میں انہوں نے کہا ہو کہ میں آرمی چیف کے ساتھ ڈیل کروں گا۔ پنجوتا صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، نہال ہاشمی صاحب اور رضا ہارون صاحب بھی موجود ہیں میرے ساتھ۔ نہال ہاشمی صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا، DGISPR کا اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا، انہوں نے بڑا دو ٹوک واضح کر دیا، وہ جو ساری چیم گوئیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو افواہیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی خاموشی ہے، شاید مذاکرات ہو سکتے ہیں، شاید معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، تو بڑا واضح طور پر بتا دیا گیا ہے، کلیئر کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، حکمراں جماعت PMLN مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے، اور پھر یہ ہوگا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات پنچوٹا صاحب نے کہا اس بات کو میں نے غور سے سنا، وہ ادھر ادھر جا رہے تھے۔ اصل میں یہ بیچارے اور PTI کے لوگ جو ہیں یہ اپنے عادت سے مجبور ہیں، یہ بھڑکے مارتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے، یہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ جو ہے الیکشن کیمپین لگائے گا ہمارے نعرے پہ کہ دیکھو جی میں جیت کے عمران کو باہر کر دوں گا۔ اس طرح کے ان کے ایک عجیب خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ شیخ چلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے کہ عوام نکل گئی اور بس جو کچھ بھی ان کو سوچنا تھا، اور پھر کہا لوگ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلش بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے جو آتھرائز لوگ ہیں وہ آ کر کے کہتے رہے
کہ ہم اس سے نہیں، اس سے بات کریں گے، ہم آئی سے بات کریں گے، ہم آرمی سے بات کریں گے، یہ بات کریں گے. تو شاید یہ بھول گئے کہ جب پاکستان کے لوگ کے منتخب نمائندہ، لوگوں کے منتخب نمائندے، جس میں سر فہرست محمد شہباز شریف صاحب، جب 2018 میں جب جیتے عمران خان صاحب، تو انہوں نے برملا کھڑے ہو کر کے کہا پارلیمنٹ کے اندر کہ آئیں عمران خان، ہم بیٹھ کے پاکستان کے لیے ایک میثاق معیشت کرتے ہیں. اور بلاول صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جواب میں انہوں نے کہا یہ چور، یہ ڈاکو، یہ چور، یہ ڈاکو، ہم ان سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لیں گے. پھر وہ ملک سے باہر گئے دورے میں، وہاں پہ انہوں نے جا کر کے باتیں کی کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کو میں جیل میں بھی کوئی فیسلٹی نہیں لینے دوں گا. جبکہ آپ کو پتہ ہے جو پریزنرز ہوتے ہیں، جیسے آج عمران خان صاحب ہیں، انڈر ٹرائل پریزنرز کے الگ قوانین ہے، پکا جو قیدی اس کے الگ قوانین ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پنکھے تک اتار دیں گے اور یہ کر لیں گے اور یہ تو چور ہیں، نو وے، میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں، خودکشی کر سکتا ہوں، مگر ان سے بات نہیں کریں گے. اب انہوں نے بات چیت کے دروازے بند کر دیے. ہم کہتے ہیں آپ بات چیت کریں، ضرور کریں، جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. مدعا یہ ہونا چاہیے، 2 پوائنٹ ہے یہاں پہ. ایک بات چیت ہونا چاہیے عمران خان سے اور ان کے وکیلوں کے درمیان، جو ان کے کیس کو دیکھیں. عمران خان بھی بات چیت کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، وہ ایک پکے قیدی ہیں. تو وہ اپنے اپیل کے اوپر بات کریں اپنے وکیلوں سے، اور ان کے وکیل عدالت میں جا کے بات کریں مخالفین وکیلوں سے. ایک تو بات چیت یہاں ہو سکتا ہے. ہاشمی صاحب مجھے یہ بتائیے نا سر کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں، کیا واقعی حکومت خواہش مند ہے مذاکرات کرنے کی، اور اگر واقعی چاہتی ہے تو ہوگا کیسے؟ نہیں، ہمیں کیا، دیکھیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر یہ چاہتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت ہے، تو پارلیمنٹ میں آئے. پارلیمنٹ میں جو ان کے نمائندے ہیں وہ کنسرن منسٹری سے بات کر لیں. وہ بات نہیں کرنا چاہیں تو اسپیکر صاحب کے پاس جائیں، جا کے بات کریں، کمیٹیز میں بات کریں. مگر بات چیت کا جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ ہونا چاہیے پاکستان کی معاشرت اور سیاست پہ. یہ بات چیت نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی اخلاقی جرم میں جیل کے اندر ہے اور اس کے لیے پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو، یہ نہیں ہو سکتا. نہ ہی کوئی کمیشن بن سکتا ہے. اس پہ تو ایف آئی آر کٹ گئی ہے، اس پہ تو ٹرائل شروع ہو گیا ہے. تو اگر ان کو بہت زیادہ ہے، یہ جا کے عدالتوں سے ٹرائل کو فیس کریں. ان کو بہت ساری جگہوں پہ ریلیف ملی ہے. بات چیت ہوگی، ہر کسی سے ہوگی، مگر اس لیے ہوگی کہ پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کیا جائے، معیشت کو ٹھیک کیا جائے، جمہوری نظام کو بہتر کیا جائے. کوئی کرمنل ایکٹ اور کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی. رضا ہارون صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں ان کے معاملے پر مٹی پاؤ نہیں ہو سکتا. پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جس وقت گورنمنٹ فارمیشن کی باتیں ہو رہی تھی تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کی خواہش مند تھی. بڑا کلیئرلی پیپلز پارٹی نے یہ میسج کنوے کیا کہ آپ آئیں، ہم ساتھ اتحاد بناتے ہیں، گورنمنٹ فارمیشن ہوتی ہے. لیکن وہ تو ہوا ہی کہ پھر انہی کی طرف سے انکار ہو گیا، ورنہ آج تو وہ آپ کے اتحادی ہوتے. رضا صاحب. تھینک یو ویری مچ کرن. ایک اچھا پوائنٹ ہے. سب سے پہلے تو اس بات پہ ہم سب متفق ہیں کہ 9 مئی کا جو سانحہ 9 مئی ہے وہ ایک دہشت گردی کا اور کرمنل واقعہ ہے. بدترین ریاست کے اداروں کے اوپر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور ان کے لیڈران نے ایک طریقے سے چڑھائی کی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ 9 مئی کے روز مخصوص شہروں میں، مخصوص علاقوں میں صرف فوجی تنصیبات یا فوجی دفاتر یا فوج سے ریلیٹڈ جو عمارتیں ہیں ان کا رخ کیا گیا. ہم نے کسی تھانے پہ کارروائی ہوتے نہیں دیکھی. تو ایک بڑا پلانڈ، اب اس میں کون شامل ہو گیا، کس نے کہا جب ہجوم مجمع آپ کور کمانڈر ہاؤس کے پاس لگاؤ گے میرے بھائی، تو تب وہاں پہ کوئی مسئلہ پیدا ہوگا نا. وہاں جمع ہی کیوں ہوئے تھے، وہاں کیا کرنے گئے تھے، آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. تو نمبر 1 بات تھی تو اس میں تو کلیئرٹی کے مذمت ہے، اور اس کی تمام لوگوں کی جو ہے وہ ان کو سزا ہونی چاہیے. بلاول بھٹو صاحب نے انتخابات کے بعد جو پارٹیاں الیکشن جیت کر اسمبلی میں آئی تھیں اس حوالے سے یہ بات کی تھی. جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو ایک نمبر گیم ہوتا ہے، اور چونکہ ان کا کلیم بھی یہی تھا اس پارٹی کا کہ نمبر ان کے سب سے زیادہ ہیں، تو ان کو یہ آفر دی گئی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے
اور اتحاد نہیں بنائے جاتے. سب سے پہلے آپ کوشش کر لیں, سب سے پہلے آپ کوشش کر لیں. تو انہوں نے کوشش ہی نہیں کی تو بات آگے نہیں بڑھ سکی. پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ابھی جوائنٹ پارلیمنٹ کے خطاب سے کہا نا کہ یار پولرائزیشن بہت ہو گئی ہے, آپ کی لڑائی جھگڑی کی وجہ سے اس ملک میں افراتفری کا عالم ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, آئیے مل کر بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. تو آئیے مل کر بیٹھتے ہیں اور بات کرنے کا مطلب حکومت سازی نہیں ہے بھائی, ملک اور قوم کی خاطر, اس ریاست کی خاطر مل کر بیٹھنے کی بات کی گئی. چارٹر آف ریکنسیلیشن کی بات کی بلاول صاحب نے. تو سارے گڈ جیسچرز ہیں نا, سارے ایسے جیسچرز ہیں جو جمہوریت میں ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بڑا کلیئرلی فرما رہے ہیں چیئرمین صاحب, بلاول صاحب, کہ جو اس کے منصوبہ ساز ہیں اور جو اس کے ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو سزا تو ہونی ہے نا. کرمنل ایکٹ ہوا ہے نا. یا تو یہ کہہ دیں کہ آگ نہیں لگی, یا تو کہتے ہیں جناب اس میں نہیں گھسے, وہاں ایک واقعہ ہو گیا, اس کو منطقی انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے. اور دو قانون نہیں ہو سکتے. پاپولیرٹی از ناٹ اے جسٹیفیکیشن ٹو کمٹ اے کرائم اینڈ دین سے کہ ہم انوسینٹ ہے. پاپولیرٹی وہاں پہ نہیں آتی. ملک کا سب سے مقبول آدمی کوئی جرم کرے, کوئی مرڈر کر دے, کوئی سگنل توڑ دے, تو کیا اس کی پاپولیرٹی لائسنس ہے اس کے لیے اس کام کی؟ نو, نیور. تو نہ کیا وہ اگر ایک آدمی 10,000 کا مجمع جمع کر سکتا ہے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت دے دی جائے؟ کیا ایک آدمی اگر 1 لاکھ کا مجمع جمع کر سکتا ہے اور نعرے لگوا سکتا ہے تو کیا اس کو ہم حملوں کی اور تنصیبات پر چڑھائی کی اجازت دے دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے کہ ہم پاپولر ہیں. بھائی آپ پاپولر ہوں گے لیکن یہ پاپولیرٹی آپ کو لائسنس نہیں دیتی خان صاحب, نہ آپ کے لوگوں کو یہ لائسنس دیتی ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. نہیں پنجوتا صاحب, عارف الوی صاحب نے BI سے ملاقات کی ہے. خبریں ہیں کہ بانی نے انہیں بیک ڈور مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے. پہلے بھی جب وہ ایوان صدر میں تھے تو انہوں نے PTI اور اسٹیبلشمنٹ میں پل کا کردار ادا کیا تھا. کیا واقعی ایسا ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس حوالے سے مجھے کوئی اس طرح کی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن انہوں نے کچھ تنظیمی حوالوں سے کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ سونپی ہیں ضرور. آج بھی جب سوال کیا گیا, کیونکہ عمر ایوب صاحب اور سارے پولیٹیکل لوگ سارے وہاں پر ملاقات کے موجود تھے, تو جو پارٹی کی طرف سے ایک بات آئے گی کہ ان کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی. دوسری بات مذاکرات کی بات, فار ایگزامپل انہوں نے کسی فوج سے بات کی ہو, اس سے بات کی ہو. دیکھیں جی بالکل ان کو ذمہ داری دی ہے خان صاحب نے, کوئی تنظیم کے حوالے سے دی ہے. کیا ذمہ داری دی؟ کس قسم کو دیکھیں اس حوالے سے کوئی عہدے کے حوالے سے آج بھی ایک سوال کیا گیا کہ کیا اسے چیئرمین بنا رہے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی. جو بھی پھر ذمہ داری وہ آپ کے سامنے آ جائے گی, نوٹیفیکیشن کی صورت میں آ جائے گی. اچھا نہال صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ ابھی جیسے کہ پنجوتا صاحب بات کر رہے ہیں عارف الوی صاحب کے حوالے سے کہ ان کو کوئی نہ کوئی پارٹی ذمہ داری دی جائے گی, لیکن کیا وہ دیکھنا ہوگا. اب یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عارف الوی صاحب وہ کر سکیں گے جو وہ ایوان صدر میں بیٹھ کر نہیں کر سکے تھے؟ جس طرح کی ابھی باتیں ہو رہی ہیں بیک ڈور چینل کے حوالے سے کہ بات کی جائے, مذاکرات کیے جائیں, کر سکیں گے وہ یہ سب؟ نہیں دیکھیے عارف الوی صاحب کیا کر سکیں گے. عارف الوی صاحب کے ساتھ تمام معذرت کے ساتھ احترام کے ساتھ انہوں نے اپنا آپ بتا دیا گزشتہ 5 سالوں کے اندر کہ وہ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے جو طرز عمل تھا اس میں بڑا فرق تھا. وہ بسا اوقات پاکستان کہ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے زیادہ اپنے پارٹی کے ترجمان کے طور پہ کام کر رہے تھے. تو اور وہ پھر کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آئیں آ کے بات کریں کہ جناب جو 9 مئی کو ہوا وہ غلط ہوا. اس سے پہلے جو ہم نے 2013, 14, 15 میں کیا وہ غلط ہوا. جو ہم نے کہا کہ ہنڈی سے پیسے بھیجا جائے وہ غلط ہوا. ہم نے جو کہا گیس اور بجلی کے بل کو آگ لگایا جائے وہ غلط ہوا. ہم نے جو دھرنا دیا چوکے, انہوں نے ابھی پنچوٹا صاحب نے کہا کہ پرامن لوگ تھے, ہم نے ایک گملہ نہیں توڑا. جناب گملہ تو چھوڑیں, آپ نے سپریم کورٹ میں شلواریں سکھائی ہیں. ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ PTV کو کیسے آپ نے رینسیک کیا. ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ وہ جو SP تھے جنوزو صاحب, اس کے ساتھ کیا تشدد آمیز رویہ کیا. ہم نے سب نے ٹی وی کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو کیسے قبضہ کیا. ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ ڈی چوک میں کیسے گھیرا گیا اور قبر کھودا گیا اپنے کزن برادر کے ساتھ مل کر کے. تو یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے. ہمیں دیکھا ہے آپ پھول کی بات کر رہے ہیں, آپ نے زمین کھود دی تھی. گملہ ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں, آپ نے ہر چیز توڑ دیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھولے نہ بنے. ہاں انتظار کریں وقت کا, نیچرل جسٹس ہوگی. یہاں میں عدالت بھی ہے, یہاں پہ معاشرہ بھی ہے, یہاں پہ پارلیمنٹ بھی ہے, جو بے قصور ہیں سیاست کے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر.